Allahi wa barakatuh. My dear students of class 12th, I am Ghulam Mohammad Sheikh, lecturer political science, presently posted at Boys Higher Secondary School, Lalpura. Today I am going to interact with you on my next topic entitled as non-alignment. It is also known as non-alignment moment. लेकिन इस पर आने से पहले मैं आपको थोड़ा रिकैप कराना चाहता हूँ कि आप जानते हैं दुनिया में एक सेकंड वर्ल्ड वॉर, बड़ी जंग जो लड़ी गई थी, सेकंड वर्ल्ड वॉर, ये 1945 में खत्म हो जाती है। 1945 में एक्सिस पावर उसको हरा के इस जंग का खात्मा होता है। लेकिन इस 1945 में जो जंग खत्म हो जाती है, इसका जो इमीडिएट कंसिक्वेंसेस निकलता है वो दुनिया को दो हिस्सों में बंटने की सूरत में निकलता है। ये दुनिया दो ब्लॉक में, दुनिया दो हिस्सों में बंट जाती है। दुनिया में दो नए ब्लॉक्स वजूद में आते हैं। एक ब्लॉक होता है वेस्टर्न ब्लॉक, वेस्टर्न ब्लॉक headed by USA, और दूसरा ब्लॉक होता है कम्युनिस्ट ब्लॉक, कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट ब्लॉक, सोशलिस्ट ब्लॉक headed by USSR। ये दो ब्लॉक्स दुनिया में वजूद में आते हैं और इनकी अपनी अपनी आइडियोलॉजी होती है। वेस्टर्न ब्लॉक जिसकी सरबराही यूएसए करता है, इसकी आइडियोलॉजी कैपिटलिज्म होती है। कैपिटलिज्म ये दुनिया में सरमायादाराना निजाम को आगे करने की कोशिश करता है। और जो दूसरा ब्लॉक होता है कम्युनिस्ट ब्लॉक, इसकी आइडियोलॉजी सोशलिज्म होती है। सोशलिज्म और कम्युनिज्म, ये कम्युनिज्म और सोशलिज्म को दुनिया पर हावी करना चाहता था। इन दो ब्लॉक में एक कश्मकश बनती है। उस कश्मकश को हम उर्फ आम में कोल्ड वॉर के नाम से जानते हैं। जैसे कहा जाता है वॉर ऑफ नर्व्स, वॉर ऑफ स्टेटमेंट्स, वॉर ऑफ प्रोपेगेंडा। अपने ब्लॉकों को ये मुस्तकम करने के लिए पैक्ट्स भी करते थे, एग्रीमेंट्स भी करते थे, मिलिट्री पैक्ट्स वजूद में लाए जाते थे अपने अपने ब्लॉक को मजबूत बनाने के लिए। मकसद इनका था अपनी आइडियोलॉजी को दुनिया पर हावी करना। यूएसए चाहता था दुनिया को कैपिटलिज्म के पीछे चलाया जाए, जबकि यूएसएसआर चाहता था कि दुनिया पर सोशलिज्म का राज हो, दुनिया पर कम्युनिज्म हावी हो जाए। इसी असना में एक तरफ से ये कोल्ड वॉर जारी था, दूसरी तरफ से दुनिया के बहुत सारे ममालिक आज़ाद मुल्क की शक्ल में वजूद में आते जा रहे थे। इन्हें बर्थ मिल रहा था सॉवरीन कंट्रीज की शक्ल में, सॉवरीन कंट्रीज की शक्ल में। दुनिया में बहुत सारे ममालिक गुलामी के चंगुल से आज़ादी हासिल करने में कामयाब हो जाते हैं। इसमें हमारा मुल्क भी आज़ादी हासिल करता है 1947 में। और ये जो नए ममालिक थे दुनिया में, इन्हें अपनी आज़ादी की अब रखवाली करनी थी, क्योंकि दुनिया दो हिस्सों में बंट चुकी थी। दुनिया में दो ब्लॉक्स वजूद में आ चुके थे। अगर ये नए सॉवरीन कंट्री किसी ब्लॉक को मिल जाते, इसका यह मतलब होता कि अब ये फिर गुलाम बनते। इन्होंने अपने आप को इन दोनों ब्लॉकों से दूर रखने की बड़ी कोशिश की, ताकि जो बड़ी कश्मकश के बाद स्ट्रगल के बाद इन्हें आज़ादी मिली थी, इसकी रखवाली की। इन अदर वर्ड्स, इनको हम थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के खाते में डालते हैं। थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, इन्हें
اپنی آزادی کی پروٹیکشن کرنی تھی. جیسا آپ جانتے ہو اب کیا تھا اس وقت یہ, it was the inevitable result of the need felt by newly independent countries in all parts of the world to protect and strengthen their national independence and exercise full sovereignty in political and economic matters at the global level. گلوبل لیول پر ان چیزوں کو اپنے پاس رکھنے کے لیے اب ان کے پاس اور کوئی چارہ نہ تھا کہ دنیا میں تیسرا فرنٹ کھولا جائے. دنیا کو دو بلاکوں سے نجات دلانے کے لیے ایک بڑی تحریک کی اشد ضرورت محسوس ہوئی, اور یہ تحریک وجود میں آتی ہے نان الائنمنٹ کے روپ میں, اور اس کا صحرا بھی انڈیا کو جاتا ہے. انڈیا کے اس وقت کے پرائم منسٹر جو بڑے فار سائٹڈ تھے, دنیا میں لیڈ کرنے والے بڑے لیڈر مانے جاتے تھے. جیسا ان کا ایک کنسپٹ ہے انٹرنیشنل انڈرسٹینڈنگ, آج بھی ریلیونٹ ہے, وہ اس وقت بھی ریلیونٹ تھا. دنیا کو انٹرنیشنل انڈرسٹینڈنگ کا کنسپٹ پنڈت جواہر لال نہرو دیتے ہیں. ساتھ ہی ساتھ اس آئیڈیا کو دینے میں وہ کامیاب ہوئی. اس نے کہا کہ اگر ہمیں آزادی اپنی جو ہمیں ریسنٹلی ملی ہے, اگر اس کی ہمیں رکھوالی کرنی ہے تو اس کے لیے ہمیں دو پاور بلاکوں سے اپنے آپ کو دور کرنا ہے. دور کرنے کے لیے ایک تحریک وجود میں لائی جاتی ہے, آئیڈیا پنڈت جواہر لال نہرو دیتے ہیں, نان الائنمنٹ یا نان الائنڈ مومنٹ. اگر آپ سے میں پوچھوں تو اس کا معنی کیا ہے, ہم کہیں گے نان اٹیچمنٹ. It also means non-attachment. Non-attachment to which? Non-attachment to power blocks. Non-attachment to block politics. Non-cooperation. In other words, it means non-cooperation. It also means non-cooperation. To which? Non-cooperation to the world groupism. Non-cooperation to block politics. اور اس کا آئیڈیا پنڈت جواہر لال نہرو دیتے ہیں. 1961 میں یہ وجود میں لائی جاتی ہے. 1961 becomes the remarkable day in the history of the world. اس دن 1961 میں اس تحریک کو وجود میں لایا جاتا ہے. آئیڈیا دیتا ہے پنڈت جواہر لال نہرو, ساتھ ہی ساتھ اس آئیڈیا کو سپورٹ کرتا ہے عبد الناصر آف ایجپٹ. وامی نکرمو آف گانا بھی اس کے حامی آ جاتا ہے. جوزف بروز ٹیٹو آف یوگوسلاویا یہ بھی اس کا ساتھی بنتا ہے. سکرن آف انڈونیشیا یہ 5 ممالک اس کے فاؤنڈنگ ممبرز بنتے ہیں. اس کو فاؤنڈ کرنے میں, اس کو قائم کرنے میں صحرا انہی 5 ممالک کے سر جاتا ہے. کیا تھا ان کا مقصد؟ ٹو کیپ دیئر ریسپیکٹیو کنٹریز اوے فرام دی پاور بلاک. جو پاور بلاک اس دنیا میں ایک کھیلنے کی کوشش کرتے تھے. ویسٹرن بلاک کیپٹلزم کے پیچھے لگا ہوا تھا, کمیونسٹ بلاک سوشلزم کے یا کمیونزم کے پیچھے لگا ہوا تھا, اور دنیا میں اپنے بلاکوں کو یہ بڑے طاقتور بنانے کی کوشش کر رہے تھے. اسی اثنا میں یہ 5 ممالک کے 5 بڑے سربراہ ایک آئیڈیا دیتے ہیں نان الائنمنٹ مومنٹ کا, اور دنیا کو اس پاور پالیٹکس سے دور رکھنے کے لیے ایک تحریک وجود میں لائی جاتی ہے نان الائنڈ مومنٹ. یہ نان الائنڈ مومنٹ 1961 میں وجود میں لائی جاتی ہے. Non-aligned movement was designated as a principle of independent foreign policy in the era of Cold War and bipolarism. It opposed the bloc politics, imperialism, colonialism, racism. اور یہ صحرا جاتا ہے
سب سے پہلے ان 5 ممالک کے بڑے سربراہوں کو جو دنیا میں ایک ایسی تحریک کو وجود میں لاتے ہیں جو بعد میں بائی پولرٹی اور اس پاور پالیٹکس کا خاتمہ کا ایک بڑا محرک بنتا ہے. اس کی یہ آرجنیٹ ہوتی ہے نان الائنمنٹ مومنٹ آرجنیٹ ہوتی ہے 1961 میں, اور اس کی جو فرسٹ سمت کانفرنس ہوتی ہے, سمت کانفرنس, اس کی فرسٹ سمت کانفرنس بھی ہیلڈ ہوتی ہے ان بیلگریڈ in 1961, and it was attended by 26 member countries. Its first summit was attended by 26 member countries. You must remember that its first summit, it was organized in 1961, and its first summit was held in Belgrade in 1961, and it was attended by 26 member countries. 26 member countries. Its first conference was held in 1961 in Belgrade, اور اس کے بعد اس کی کانفرنس منعقد ہوتی رہی. اس کی 7th کانفرنس نیو دہلی میں مارچ 1983 میں وجود میں منعقد ہوتی ہے, اور اس کی 10th کانفرنس جکارتا میں 1992 میں منعقد کی جاتی ہے, اور اس میں کل ممبروں کی تعداد 95 ممبر کنٹریز اس میں حصہ لیتے ہیں. 95 ممبر کنٹریز You judge it that اس کی فرسٹ سمٹ 26 ممبر کنٹریز اس میں شمولیت کرتے ہیں. اس کی پاپولرٹی کتنی بڑھتی ہے, اس کا رول کتنا بڑھتا ہے. جو 10th کانفرنس اس کی جکارتا میں 1992 میں منعقد ہوتی ہے, اس میں 95 ممبر کنٹریز اس میں شمولیت کرتے ہیں. اس سے آپ کو یہ اندازہ کرنا چاہیے کہ اس کی اہمیت کتنی دن بدن بڑھتی جا رہی ہے. آج بھی اس کی ممبرشپ میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے, اور اس طرح سے یہ جو نان الائنمنٹ مومنٹ ہے یہ اس پاور پالیٹکس کو ختم کرنے کا سب سے بڑا ایک ذریعہ بنتا ہے. اور نتیجہ یہ نکلتا ہے 1991 میں جس کو ہم اینڈ آف کولڈ وار بھی کہتے ہیں, جسے ہم اینڈ آف بائی پولرٹی بھی کہتے ہیں, اور اس طرح سے 99 میں جو بائی پولرٹی ختم ہو جاتی ہے اس کا چیلنج بھی کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے نان الائنمنٹ مومنٹ. نان الائنمنٹ مومنٹ اس وقت بھی دنیا میں بڑا رول ادا کر رہا ہے انٹرنیشنل لیول میں, چاہے وہ ٹیررزم کو ختم کرنے میں, چاہے وہ پاورٹی کو ایراڈیکیٹ کرنے میں, چاہے وہ ایجوکیشن کو عام کرنے میں, چاہے دنیا میں انٹرنیشنل پیس اینڈ سیکورٹی کو ریسٹور کرنے میں بھی یہ سب سے بڑا ایک رول ادا کر رہا ہے نان الائنمنٹ مومنٹ اس وقت بھی. اور آپ یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ آئیڈیا دیا پنڈت جواہر لال نہرو نے, اور انڈیا کی فارن پالیسی آپ جانتے ہو اٹ از بیسڈ آن دی 5 پرنسپلز آف پنچشیل, جسے ہم کہتے ہیں 5 پرنسپلز آف پیسفل کوگزسٹنس. اور یہی آئیڈیا اس وقت بھی نان الائنمنٹ مومنٹ میں ہے. اس میں بھی یہ دیا گیا ہے کہ ہمیں کسی دوسرے ملک کے اندرونی معاملات میں مداخلت نہیں کرنی ہے, ہمیں دنیا میں ہر ایک کو جینے کا حق دینا ہے, ہمیں دنیا میں ہر ایک ملک کو ڈیولپ ہونے کا اپنے بل پر ایک موقع دینا ہے, اس کے ساتھ کوآپریٹ کرتے ہوئے. اور یہ تحریک انہی اصولوں پر اس وقت دنیا میں کام کر رہی ہے. اب تک بھی اس نے بائی پولرٹی کا خاتمہ کر دیا, پاور پالیٹکس کو بڑی حد تک کنٹرول کرنے میں اس نے سب سے بڑا رول ادا کیا ہے, آج بھی کر رہا ہے. اور اس کی سمت کانفرنسیں آج بھی منعقد ہو رہی ہے دنیا کے مختلف شہروں میں, اور جو برننگ ایشوز دنیا میں بنتے جا رہے ہیں, انسانیت کو, ممالک کو جو درپیش جو کنفرنٹ کرنے کے لیے سامنے آ جاتے ہیں, ان کو حل کرنے میں اس وقت بھی یہ نان الائنمنٹ مومنٹ بڑا رول ادا کر رہا ہے. اور اس کی سمتیں یہ آفٹر این فکسڈ انٹرول منعقد ہوتی جا رہی ہے پوری دنیا میں, اور یہ دنیا میں اس وقت بھی ریلیونٹ ہے.
اس سے اب بھی ریلیونسی مل رہی ہے، کیونکہ جو دنیا کے بڑے ایشوز ہیں، جیسے دنیا میں پیس کا معاملہ، اس کو ریسٹور کرنا ہے، پیسفل کو ایگزسٹنس کو بڑھانا ہے، ممالک کے درمیان کوآپریشن کو بڑھاوا دینا ہے، اکنامک کوآپریشن کو آگے کرنا ہے، ان امپلائمنٹ کو ختم کرنا ہے، ان تمام ایشوز پر اس کے گائیڈنگ پرنسپلز ان کے سمتوں میں دیے جا رہے ہیں، اور یہ دنیا میں یہ بڑی جو مشکلات ہیں اس وقت درپیش ہیں ممالکوں کو، اس کو کرب کرنے میں بھی، اس کو کنٹرول کرنے میں بھی یہ نان الائنمنٹ مومنٹ اس وقت بھی اپنا بڑا ایک رول ادا کر رہا ہے۔ اور یہ چند باتیں میں عرض کر رہا ہوں نان الائنمنٹ مومنٹ کے بارے میں، کیونکہ یہ انٹروڈکٹری چند کلمات میں نے آپ کے سامنے بتا دیے۔ اس کے علاوہ آپ اپنی بکس کا بھی یہ مطالعہ کریں گے، کہیں بھی آپ کو ڈیفیشنسی ہوں گی تو آپ ٹیچر کے ساتھ فوراً رابطہ کر سکتے ہو۔ اسی کے ساتھ میں آج کے یہ چند کلمات کو ختم کر دیتا ہوں۔ تھینک یو ویری مچ۔